अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी, प्रोग्राम आस्क विद अजीम के साथ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है पारा चनार के हालात, और उन पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर तजियाकार और बहुत तजर्बाकार तजियाकार हैं। इनके जो तजिए हैं बहुत ही ज़्यादा सच्चाई के नज़दीक हैं, और नाम है इनका A.K. यूसुफ जई साहब। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे पारा चनार की असल हकीकत, और उस में इस वक्त क्या हालात हैं, और उसका जोग्राफिया क्या है, उसका डाटा क्या है, उसकी तफसीलात हमें बताएंगे। जी A.K. यूसुफ जई साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो हमें आज पारा चनार के मुतल्लक बताएं, जो शायद अक्सरियत लोगों को बिल्कुल नहीं पता और ना कोई हकीकत बता रहा है इसके मुतल्लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और इस मौजू पे बोलने का मौका दिया। आजकल हम जानते हैं जैसा कि पारा चनार में इशू है। अभी रिसेंटली जो सैफुल्ला वहाँ के डीसी थे, उनको भी वहाँ पे अटैक हुआ और उनके ऊपर भी जो वो उनके काफिले पे भी हमला हुआ है। हाँ जी। तो लेकिन थोड़ा सा हमें पारा चनार का एक बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है कि पारा चनार असल है क्या। बेसिकली पारा चनार जो है वो पहले जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के अंदर टोटल 8 ट्राइबल एजेंसीज जिन्हें कहते हैं ना, कबायली इलाके थे, वो शामिल हुए पाकिस्तान में। तो जो 7 कबायली इलाके थे उनमें जैसे जो है बाजोड़ है, उसके क्या कहते हैं मोहम्मद एजेंसी है, उसके बाद खैबर एजेंसी है, फिर नॉर्थ वजिरिस्तान है, साउथ वजिरिस्तान है, और इसी तरीके से जो औरंगज़ेब एजेंसी है, और ये जो है कुरम एजेंसी थी। तो इनका जो इन लोगों के यहाँ के अमायदीन थे, उन्होंने कायदे-ए-आज़म के साथ मुआहदा किया था कि जितना भी ये एरियाज़ हैं ना हमारे, ये सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन ये पाकिस्तान की जोग्राफिकल बाउंड्री में शामिल होंगे। तो और लेकिन वहाँ पे जो इनका अपना वो जरगल सिस्टम है, अपना इनका वो था। लेकिन जहाँ जहाँ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेगी, जो स्कूल्स देगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, जो जो वहाँ पे प्रिविलेजेस और जो हेल्थ के रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे मुहैया करेंगी, तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी और वहाँ पे गवर्नमेंट का ही कानून चलेगा। अब मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर गवर्नमेंट ने सड़क बनाई है, तो सड़क के ऊपर ऊपर जो है वो कानून चलेगा गवर्नमेंट का। अच्छा। और सड़क से नीचे जितना होगा वो उनकी अपनी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, लैंड उनकी थी, उनके अपने ट्राइब्स की, एक एक जो कबीला जिसे कहते हैं उसकी वो जमीन उनकी मलकियत होती है। तो चाहे वो कुछ पैदावार हो या ना हो, बस वो कबीले की मलकियत थी, उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट का कानून नहीं चलता था। अच्छा। लेकिन आपने देखा फिर जब ये सदर आसिफ जरदारी ने और पिछली हुकूमतों में इसको कबायली इलाकों को जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिल करके खैबर पख्तूनख्वा जिसे जो पहले इसको NWFP कहते थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, तो उसमें उन्होंने शामिल कर दिया इसको। तो इसको इन्होंने 8 इसके 7 डिस्ट्रिक्ट्स बन गए। यानी जो पहले कबायली इलाका, मैंने आपको भी पहले जो बताया एजेंसीज थी, एजेंसीज कहते थे, कबायली इलाका, ट्राइबल बेल्ट, जो भी, उनको इन्होंने जो है वो जिलों में बना दिया गया। यहाँ पे जो पहले इससे पहले जो थी वो खासादार फोर्स, और वो वहाँ पे होती थी। जो खासादार फोर्स थी बेसिकली वो जो वहाँ का जो जैसे यहाँ पे हमारे सेटल्ड एरिया में डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, तो ये वहाँ पर होते हैं पॉलिटिकल एजेंट्स कहलाते थे। असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट हर एक एजेंसी के अंदर होता है। उसने वहाँ पर उधरी लोकल एरियाज के जो लोग होते थे उनको खासादार फोर्स बनाया था कि आपने अपने अपने इलाके में कंट्रोल रखना है, हुकूमत की रेट को कायम रखना है, वहाँ पर आपने कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होने देनी। लेकिन आपको पता है ये ट्राइबल बेल्ट्स के अंदर जो है वो आपस की दुश्मनी भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और कबीलों के दरमियान में जो झगड़े होते रहते हैं। तो इसका फिर बैकग्राउंड ये, अब वहाँ पर चूँकि ये जब से ज़िले बने तो वहाँ पर DC आ गया और वो पुलिस का निज़ाम वहाँ पे आ गया। तो पुलिस का निज़ाम जब आया तो वो भी पूरी तरह से इन प्लेस उस तरीके से नहीं हो सका कि जहाँ पे जो ट्राइबल्स लोग थे, आपको पता है वो सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं और उनका अपना एक माइंडसेट है सबका। वो अपने ज़मीन को, अपनी चीज़ों को ओन करते हैं, उस पर वो साल हर साल लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन वो अपना वो नहीं छोड़ते। छोटी सी बात पे भी एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे हमला कर देते हैं।
یہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ پرانے جاہلیت کے دور کی والی باتیں ہیں، اب تو اس طرح سے ماڈرن دور میں نہیں ہونا چاہیے. تو اب آپ کے جو کوشچن تھا پارا چنار پہ ہم جاتے ہیں. پارا چنار بیسیکلی جو ہے وہ کوہاٹ ایک جگہ ہے خیبر پختونخوا میں. اس ڈسٹرکٹ سے آگے جائیں تو ٹل ایک جگہ آتی ہے. تو ٹل کے پاس سے دو راستے نکلتے ہیں، ایک جو ہے وہ نارتھ وزیرستان ایجنسی کی طرف جاتا ہے اور ایک جو ہے کرم ایجنسی کی طرف سے جاتا ہے. کرم ایجنسی سے پہلے جو ہے نا رائٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں ہم ویسٹ والی سائڈ پہ، وہاں پہ اورنگزئی ایجنسی آتی ہے. تو یہ تقریباً ساری ایجنسیز انٹر لنکڈ ہیں بارڈر کے ساتھ ساتھ. جو آگے اس سائڈ پہ افغان بارڈر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اچھا. تو جب یہ ان کا جو پارا چنار میں جو ویسے تو 7-8 ٹرائبز رہتے ہیں وہاں پہ، لیکن جو مین جو بڑے ٹرائبز ہیں نا وہاں پہ ایک توری ٹرائبز ہے اور ایک مینگل ہے اور کچھ پھر وہاں پہ آبادی جو ہے بنگش ٹرائبز کی بھی ہے. اچھا. تو جو یہ توری ٹرائبز ہے یہ مینلی جو ہے وہ شیعہ ٹرائبز کا ہے، اور جو مینگلز ہیں یہ تری مینگل ایک جگہ ہے. جیسے آپ نے پہلے سنا ہوگا تورا بورا میں جو ہوا تھا، تو یہ اسی تری مینگل سے آگے جائیں تو تورا بورا بھی، شلفزان اور یہ وادی ہیں جہاں پہ یہ افغانستان سے ٹچ کرتا ہے. اچھا. تو یہ تری مینگل میں مینگل ٹرائبز رہتا ہے، ان کی اور توری ٹرائبز کی شروع سے دشمنی ہے. یہ جو توری ٹرائبز ہے یہ شیعہ ہے اور جو مینگل ٹرائبز ہے یہ سنی ٹرائبز ہیں. اچھا. تو ان کی نا اپنی زمینوں پہ، راستے پہ آنے جانے، یہاں پہ جو پارا چنار میں آپ نے سنا ہوگا مونگ پھلی بھی تھوڑی مشہور ہے، کبھی کبھی یہاں پہ فصلیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو توری ٹرائب والے لوگ ہیں تھوڑے پڑھے لکھے بھی ہیں اور یہ کافی گورنمنٹ جابس میں بھی ہوتے ہیں. اچھا. اور ان کے بازار میں بھی. اور یہ جب آپ نے دیکھا تھا یہاں القاعدہ اور یہ پہلے ان لوگوں نے بھی ان ایجنسیز میں کافی جگہ ہولڈ کی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہمارا آپریشن بھی آرمی نے وہاں پہ شروع کیے تھے، تو انہی کے اگینسٹ، کیونکہ وہ ٹرائبل بیلٹس کے اندر ہی سارے یہ لوگ آ کر جمع ہو گئے. یہ جو توری ہیں، نہیں توری نہیں، القاعدہ والے نہیں توری جو شیعہ ہیں ہاں یہ ٹرائبس ہیں، یہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے یا اس ایریا میں وہ لوگ رہتے تھے. لوکل ایریاز کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ باہر سے آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس لیے وہاں کے لوکل لوگ بھی، اور مینگلز جو تھے وہ سنی تھے تو وہ لوگ بھی وہاں پہ طالبان اور اس طرح سے وہ کرتے ہیں. لیکن یہ آپس میں جو ان کی ہوتے ہیں جھگڑے یہ زمین پر ہوتے ہیں، ان کے راستے کے اوپر ہوتے ہیں. کیونکہ ان کی جو ویسے ان کو نا ایک آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ملک شپ ہوتی ہے نا اس پہ بھی ان کو پیمنٹ ہوتی ہے. تو اب تو خیر وہ چونکہ ختم ہو رہا ہے تو اس لیے وہاں پہ وہ ملک لوگ نہیں ہوتے جب سے سیٹلڈ ایریا میں ڈکلیئرڈ ہوئے. جب یہ ٹرائبلز ہوتے تھے تو پھر ان پہ ان کی بھی جنگ شروع ہوتی تھی کہ یہ میری لینڈ ہے، میری لینڈ ہے، یہ بارڈر ہے میرا. تو اس بیسس پہ ان کی جنگ شروع ہو گئی تھی. یہ کچھ دنوں سے، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کچھ دنوں سے یہ بڑا فار پریس کلب کے آگے ایک دھرنا دیا ہوا ہے. شیعہ جو حضرات ہیں ان کا موقف تھا کہ وہاں پہ ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس کا بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. اصل میں نا میں نے آپ سے یہ بتایا نا کہ بیسیکلی جو ان دونوں ٹرائبس کی شروع سے دشمنی ہے، تو لیکن اس کو بعد میں نا رنگ دے دیا جاتا ہے شیعہ سنی فساد کا. اچھا. اصل میں جو ہے یہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ جو توری ٹرائبز ہیں نا تھوڑے پڑھے لکھے بھی سمجھدار لوگ ہیں، یہ شیعہ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں. اور جو مینگلز ہیں وہ تھوڑے اتنے وہ نہیں. بنگش میں بھی دو طرح کے، ایک شیعہ بھی ہے اس میں اور وہ سنی بھی ہے. تو یہ علی زئی سے آگے والا سدا، کرم، پاڑا چنار، یہ ایریاز جو ہے نا آلموسٹ توری بیلٹ ڈومینیٹڈ ہے. اس سے آگے تری مینگل اور وہ والے جو وہ سنی اس سے ڈومینیٹ. باقی ساری ایجنسیز میں سنی رہتے ہیں، صرف ایک یہ ایجنسی ہے جس کے اندر کرم میں جو ہے وہ یہ انگریز کے زمانے سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں. اور ابھی جو ریسنٹلی جو یہاں پر ہوا نا وہ بھی یہ زمین کے تنازع سے ہوا. اچھا، زمین کا جھگڑا ہوا. اور یہ جب فصل نہیں ہوتی تو وہاں پہ پھر یہ جو کیا کہتے ہیں یہ ان کو ملتے ہیں نا جو ہمارے یہاں پہ جیسے لمبردار، تو لمبرداری کا بھی وہاں پہ پیسہ ملتا ہے نا. تو جب عام دنوں میں وہاں پر وہ نہیں ہو رہا ہوتا، فصلیں نہیں ہوتی، تو پھر لمبرداری پیسے پہ بھی ان کے آپس میں ڈسٹریبیوشن پہ اس پہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں. کبھی کوئی پانی آ رہا ہوتا ہے تو وہ جھگڑا کر لیا، کسی نہ کسی بہانے سے ان کی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. پھر ان کا وہ جرگے بیٹھتے ہیں، پھر ان میں صلح صفائی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑے سے بعد پھر یہ رائز کر جاتا ہے. تو ابھی ریسنٹلی جو ہوا تھا وہ بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ ان کا جھگڑا ہوا اور وہ طول پکڑا گیا اور پھر اس کو شیعہ سنی میں انہوں نے کنورٹ کر دیا. حالانکہ شیعہ سنی فساد نہیں، بیسیکلی دو ٹرائبس کا ہی آپس میں
جھگڑا ہوتا ہے، لیکن بعد میں کوئی نہ کوئی رنگ کیا دے دیتا ہے، کوئی کیا کر دیتا ہے، ہر کوئی آپ کو پتا اپنے مفاد میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو یہ مفاد والی جنگ ہوتی ہے. باقی تو ایسا کوئی بھی وہاں پر اگر بڑے اچھے ڈیولپمنٹ ہوئی آرمی جب سے گئی، وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے آرمی نے، اسکولز بھی بنے ہیں وہاں پہ، وہ بھی ہوئے. پاڑا چنار جو تھے، پاڑا بیسیکلی یہاں پہ ایک قوم تھی. مجھے ایسا شروع میں انیشلی بتانا چاہیے تھا اس کی تاریخ میں، ایک پاڑا قوم تھی یہاں پہ. اچھا. تو یہ اس ایریا میں نا رہتی تھی جہاں پر کیا کہتے ہیں، پھر ایک چنار کا درخت تھا وہاں پہ، ابھی بھی وہاں پہ شاید ہو، وہ کافی پرانا ہو چکا تھا. تو وہ اس کے نیچے آ کے جرگے کرتی تھی، اپنے بیٹھتے تھی، اپنے فیصلے کرتے تھے. صبح آتے تھے اس کے نیچے بیٹھتے تھے، چنار کے درخت کے نیچے. تو پھر وہ پاڑا چنار اس جگہ سے بن گیا. پاڑا قوم ہوتی تھی اور چنار کے درخت کے نیچے بیٹھ. یہاں پہ اخروٹ بھی ہوتے ہیں کافی، مطلب اس طرح کے ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. فوج کی قیادت میں وہاں پہ بہت ترقی کے کام ہوئے، اچھے کام ہوئے. کیا اب فوج واپس آ گئی ہے؟ جو یہ فساد اب یہ تھم ہی نہیں رہا، لوگوں کو گزرنے بھی نہیں دے رہے ادھر روڈوں سے. نہیں ایسا نہیں ہے کہ فوج تو اس وقت گئی نا جب یہاں پہ القاعدہ اور اس طرح سے ہوئے. تو پہلے یہاں پر جو تھی نا ایف سی جو اس کو کہتے ہیں فرنٹیئر کور، تو وہ یہاں پہ ڈپلائڈ تھی بارڈر کے ساتھ ساتھ سارے میں نا. اچھا. تو وہ لوگ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرتے تھے. اچھا. تو اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا خاصہ دار ہوتے تھے. خاصہ دار وہاں لوکل لوگ ہی ہیں، ان کو امپلائمنٹ ملی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے ہی لوگوں کو خود سے کنٹرول کرتے تھے. وہ کنٹرول کر سکتے تھے جی، کیونکہ ان کو ہر بندے کا پتا تھا جی. وہ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے گھر میں، باپ ماں بھائی رشتے دار تایا چاچا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یار آپ نے کوئی نہیں کرنا، میری نوکری کو خطرہ ہے، ذرا آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی. ہاں، یا کوئی مسئلہ ہے تو یار آپس میں بیٹھ کے. اس طرح جو سارے فورس بنتی ہے، ان کے اوپر ایک صوبے دار ہوتا ہے، جمعدار یا صوبے دار، وہ اس ٹائپ کا لوگ جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کے اوپر پھر وہ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا، اس کے اوپر پھر وہ پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا. تو وہ بھی اس طرح ان کی بھی تحصیلیں ہوتی ہیں، صدا کرم، اس طرح سے یہ تحصیل، علی زئی تحصیل، اس طرح سے وہ چل رہی تھی. ابھی بگن ایک آپ نے سنا ہوگا. پھر اب وہ شر پسند عناصر بھی ان کے اندر داخل ہوئے ہیں. ان لوگوں نے بھی یہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں جان بوجھ کر کے، تاکہ جنگ جھگڑا لگا رہے، فوج آپ کی انگیج رہے وہاں پر. اور پھر جس طرح سے انہوں نے کہا اب انٹرنیشنل پھر ہیومن رائٹس کی بھی بات آ جاتی ہے کہ جی دیکھیں وہاں پہ کھانا نہیں مل رہا، بچوں کو یہی نہیں ہو رہا. پھر بہت سی چیزیں پھر اوور آل آپ دیکھیں گے انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی وہ وہاں پہ آ جاتی. تو اب کیا سوچتے ہیں آپ، اس مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ مثلا پہلے ڈی سی او گئے تو ان پہ فائرنگ ہوئی، اب انہوں نے آج امدادی سامان کی گاڑیاں بھیجی ہیں، تو اب اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمیشہ سے جس کا کسی بھی چیز کا حل جو ہوتا ہے نا، وہ بیٹھ کے ہوتا ہے، بات چیت سے ہوتا ہے. جنگ کسی کا بھی وہ یا لڑائی یا مار کٹائی کسی بھی چیز کا جو ہے وہ حل نہیں ہوتی. تو اس کا بھی حل یہی بہترین حل ہے کہ جیسے پہلے بھی ان کے جرگے بیٹھتے ہیں آپس میں، اور ان کو دیکھیں شرپسند عناصر کون سے ہیں. گورنمنٹ کی ریٹ قائم اسی طریقے سے ہو سکتی ہے وہاں پہ کہ وہ لوگوں کو کریں. اور پھر ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک پولیٹیکل ٹرمائل بھی چل رہا ہے کہ جی وہ ہم لوگوں نے جب سے یہ اسپیشلی میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب سے ہم نے یہ 18ویں ترمیم لے کر آئے نا، آپ نے ساری کی ساری پاور جو ہے ڈی سینٹرلائز کر کے پروونشنل لیول پہ لے گئے. اب وہ پروونشنل لیول پہ آلموسٹ کہہ لیں اب ایک اسٹیٹس بن گئی ہیں. اب وہ اسٹیٹ سے وہ کام نہیں ہینڈل ہوتا جو پہلے ہماری ایک سینٹرلائزڈ فیڈرل گورنمنٹ جو ہینڈل کرتی تھی. وہاں پہ آرمی بھی، وہاں پہ لیویز بھی، خاصہ دار فورس بھی، اور وہ سینٹرلی سارا کنٹرول کیا کرتے تھے ایجنسیز کو. اب وہ آپ نے صوبہ پہ ڈال دی. اب اتنا بڑا صوبے میں آپ نے 8 ضلع اور شامل کر دیے سمجھ لیں، اور وہ ہیں بھی بہت بڑے بڑے. اور ان کی جو آبادی وہاں ڈیموگرافی دیکھیں گے نا، وہ دیکھو سارے پہلے ہتھیار اٹھاتے، لڑائی مار کٹائی، بچپن سے ان کا یہ طریقہ تھا. تو اس کو آپ مین سٹریم میں لانے کے لیے آہستہ آہستہ کریں گے. وہاں آپ اسکول دیں گے، آپ ان کو سوسائٹی کو آپ ڈیولپ کریں گے. سوشلی آپ نے ان کو کرنا ہے کہ وہ لوگ اس مین سٹریمز میں آئیں، ہتھیار چھوڑیں. کیونکہ اس کے ساتھ سب سے بڑا ایشو ہمارا جو افغانستان ہے. افغانستان سے وہ ساری انفلٹریشنز ہوتی ہیں، اور وہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہ کبھی ایک ٹرائب کو دوسرے کو لڑوانے کے لیے ادھر سے حملہ کر دیا، ادھر سے حملہ کر دیا، وہ پھر ان کی جنگ شروع ہو جاتی. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ میری نظر میں تو یہ کہ 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ ختم کر کے سینٹرلائز طریقے سے کافی ساری چیزوں کو رکھنا چاہیے، جو کہ تاکہ اچھی ایک گورننس وہاں پہ ہو.
بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. تو صرف ایک چھوٹا سا میں سوال اپنی انفارمیشن کے لیے جاننا چاہوں گا, ہمارے ناظرین بھی شاید اس بات کو جاننا چاہوں, وہاں سے افغان بارڈر کتنی دور ہے؟ افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں ساری, ایسے نہیں ہے جیسے کہ یہ ہمارا لاہور ہے. ہمارے لاہور میں تو یہ نا آپ کو ساتھ جناب ادھر وہ لگتا ہے کیا کہتے ہیں شیخو پورہ ہے, ادھر آپ کے سیال کوٹ ہے, لیکن اب آپ جب دیکھیں ایسٹرن سائڈ پہ, مشرقی سائڈ پہ, تو یہ سارا ساتھ 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 آپ کے بارڈر چل رہا ہے. قصور کے ساتھ بھی ہے, سیال کوٹ سے راوی سائفن سے آگے آپ چلے شکر گڑھ کی طرف چلے, آپ ادھر سے جائیں گے آگے ہیڈ سلیمان کی, سارے بارڈر ساتھ 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 ہے. اسی طریقے سے وہاں ٹرائبل ایریاز میں بھی مغرب والی سائڈ پہ افغان بارڈر ساتھ 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 اندر یہ سارے ان کی تفصیلیں چل رہی ہیں. اچھا اچھا, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بہت آپ کا شکریہ, آپ نے بڑی قیمتی اور اچھی انفارمیشن دی. آپ نے 18ویں ترمیم کے متعلق بھی بتایا, آپ نے وہاں پہ امن کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے خاصہ دار جب وہاں کام کر رہے تھے تو اس پہ کیا حالات اس وقت تھے اور انہوں نے کیسے کنٹرول کیا ہوا تھا. تو اب آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس جھگڑے کو شیعہ سنی کا جو نام دیا جا رہا ہے یہ بھی ایک انتشار پھیلانے والی بات ہے. تو مجھے ناظرین یہ بہت اچھا لگا اتنی انفارمیشن سن کے, اتنی باتیں سن کے, کیونکہ عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. وہ یہی سوچتے ہیں جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شیعہ سنی کی لڑائی ادھر ہو رہی ہے, شیعہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں مختلف پریس کلبز کے آگے یا کہیں اور پہ, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سب اوپر ادھر بہت ظلم ہو رہا ہے. شاید ان کو بھی اصل حقیقت کا نہیں پتا. یہ تو اس بندے کو اصل حقیقت کا پتہ ہوتا ہے جو وہاں پہ گیا ہے, جس نے اپنی آنکھوں سے سفر کیا ہے, ان علاقوں کو دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے, ان کے درمیان رہا ہے. تو یہ اعزاز حاصل ہے اے کے یوسف زئی صاحب کو, جنہوں نے ہمیں اس علاقے کی مکمل تفصیل بتائی. ہمیں یہ بھی بتایا کہ بارڈر کتنی دور ہے اور کہاں کہاں سے حملے ہوتے ہیں, کیسے کیسے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, اور اس کا نام پارا چنار علاقے کا کیسے پڑا. تو میں بہت شکریہ جی اے کے یوسف زئی صاحب آپ کا, آپ نے اتنی اچھی اور اتنی قیمتی انفارمیشن ہمیں دی. ناظرین میں آپ لوگوں کا بھی مشکور ہوں ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا. بہت شکریہ. آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری. اللہ حافظ. جی شکریہ جی, السلام.